अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब देखने वालों को एक नए व्लॉग में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है स्पेशली स्टडी वीज़ा के बारे में। और जर्मनी में स्पेशली तौर पे आप स्टडी वीज़ा पे किस तरह जा सकते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और इसका फुल प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा आप ये कर लें कि आया कि उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड भी करवाना पड़ता है, नहीं करवाना पड़ता है, कौन सी वेबसाइट है, कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर सकते हैं, किस तरह आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं और स्कॉलरशिप के दौरान आप आया कि जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और कौन सी अकोमोडेशंस आपको लेनी चाहिए, और जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज आप किस तरह जो है ना सीख सकते हैं, और जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद आपको कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और आया कि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते होते हैं तो आपको वर्क वीज़ा किस तरह मिल सकता है, किस तरह अपना जो स्टडी वीज़ा है वो वर्क वीज़े में आप स्विच ऑन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है ना टाइमली आप सब तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं, इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी मैं बात कर रहा हूं जर्मनी में स्टडी वीज़े के बारे में। अब इस व्लॉग को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक है कि आप जर्मनी जाने से पहले आपके कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं स्टडी वीज़ा पे, और दूसरे जर्मनी जाके आपके कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं स्टडी वीज़ा पे। तो सबसे पहले मैं चलता हूं कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके कौन कौन से एक्सपेंस आ सकते हैं, कौन कौन से आपके ख़र्चे होते हैं। तो ये है कि सबसे पहले आप दो कैटेगरी हैं कि एक, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं कि आपके पास इंटर की डिग्री है, आपने ए लेवल किया हुआ है, या आपके पास 12 क्लास का सर्टिफिकेट है, आपने 12 पास की हुई है, तो आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है वहाँ पे। तो आप आया कि एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए ये दूसरे तरीके से थोड़ा सा आसान तरीका है, और इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इस तरीके पे अमल करते हैं तो आपको क्या करना होता है, एक टेस्ट पास करना होता है। वो टेस्ट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले पे दे दिया है। जिसके पास इंटर का सर्टिफिकेट है वो ये टेस्ट पास करेगा। पास करने के बाद वो क्या करेगा, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है ना, जर्मनी की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले डैड वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी आपने सर्च करनी है। 1 2 3 4 जितनी भी यूनिवर्सिटी आप सर्च कर सकते हैं आप सर्च करें। उन यूनिवर्सिटी को सर्च करने के बाद आप उनको ये मेंशन करेंगे जी मैं ग्रेजुएशन लेवल पे आना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो है ना वो आइट्स वगैरह नहीं है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। वो क्या कहेंगे कि आपको कहेंगे कि आपने 12 लाख रुपया जो है ना एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, उसमें 12 लाख रुपए डालने हैं, और फिर आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आके आप 12 महीने जर्मन कोर्स करेंगे। ठीक है, आप जर्मन कोर्स करेंगे, जो आप 12 लाख रुपया उस अकाउंट में डलवाएंगे ना, तो डेफिनेटली उस अकाउंट से पैसे जो है ना वो आपकी फ़ीस वगैरह पे लगेंगे, आप फ़ीस पे करेंगे उस अकाउंट से। अब क्या है कि उस अकाउंट से आपकी फ़ीस पे होती रहेगी और आप जर्मन कोर्स करते रहेंगे। 12 महीने के पास आपके पास जर्मन कोर्स का सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब उन 12 मंथ के अंदर आप जॉब भी कर सकते हैं। जब आप जॉब करेंगे तो वहाँ पे ये जो 12 लाख रुपए हैं ये तो 3 महीने के अंदर ही आप कमा लेंगे, और बाकी जो आप जॉब करेंगे ना वो एक्स्ट्रा होंगे, वो आपकी सेविंग होगी। तो ये चीज़ है। अब ये थे इंटर के बारे में। अब सपोज़ कि अगर आप आते हैं मास्टर के लिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप मास्टर के लिए आते हैं, तो आप एक मैं बात बताना भूल गया कि जब आप इंटर लेवल पे आते हैं ना, तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो अटेस्टेड करवाने पड़ते हैं। पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने इंटर बोर्ड जो होता है ना आपका बोर्ड, उसमें से आप अटेस्टेड करवाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स। अटेस्टेड करवाने के बाद आपने फॉरेन ऑफिस से वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने हैं। वो अटेस्टेड करवाने के बाद आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं।
ٹھیک ہے. اور بعض اوقات یونیورسٹی کہتی ہیں کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس بائی ڈاک بھی ہمیں بھیجیں. پاکستان سے اگر آپ اس یونیورسٹی کو بائی ڈاک بھیجتے نا تو وہ ایک ڈاک جانے کے, وہ پوسٹ جانے کے آپ کا کوئی 8 سے 10 ہزار روپیہ خرچہ آتا ہے. یہ DHL ہو گیا یا آپ کا جو بھی وہاں پہ پاکستانی پوسٹ ہو گئی یا اس کے لیے TCS وغیرہ, تو یہ اتنے خرچہ جو ہے نا اس کا آتا ہے. تو آپ ان کو بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو پھر لیٹر دیتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں اور جہاں پہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں کہ اگر آپ گریجویشن کے بعد اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ اپنی جو ڈگری ہوں گی وہ HEC سے آپ نے اٹیسٹڈ کروانی ہے. HEC سے ایک ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کروانے کا تقریباً 1200 جو ہے نا پاکستانی روپیز لگتے ہیں. اور ایک ڈاکومنٹ کا اگر آپ کی 3 آپ کی ڈگری ہیں تو تینوں کے آپ اٹیسٹڈ کروائیں گے, تو اس طرح آپ خود ان کو ملٹیپلائی کر لیں. تو یہ اٹیسٹ کروانے کے بعد آپ ہوم آفس سے, ہوم افیئرس جو ہے نا پاکستان فارن افیئرس سے اس کو اٹیسٹ کروائیں گے, اس کے علیحدہ ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے اٹیسٹ کروا لی ہیں. اس کے بعد آپ نے 12,000 یورو کا ایک بلاک اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے. 12,000 یورو کا جرمنی کے اندر کسی بینک میں بلاک اکاؤنٹ اپنے نام کا کھلوانا ہوتا ہے جو آپ کے پاسپورٹ پہ کھلتا ہوتا ہے. تو آپ نے وہ اکاؤنٹ, اور اسپیشلی جو ہے نا وہ پارٹیز اس کو ڈیل کرتی ہیں نا, وہ میں نے آپ کو ڈسپلے پہ یہاں پہ بتا دی ہیں کہ یہ ان کے ذریعے آپ اپنا جو ہے نا وہ بلاک اکاؤنٹ جرمنی کے اندر کھلوا سکتے ہیں. ڈسپلے پہ ان کا نام وغیرہ میں نے مینشن کر دیے ہیں. تو آپ نے 12,000 یورو کا وہاں پہ اکاؤنٹ کھلوانا ہے, بلاک اکاؤنٹ. اب آپ نے 12,000 یورو جو پاکستانی آپ کر لیں کوئی 35 لاکھ روپیہ بنتا ہے, وہ آپ نے اس اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دینے ہیں. اب یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب آپ جرمنی پہنچ جاتے ہیں تو اس اکاؤنٹ سے پیسے نکل کے آپ کے جو خرچے وغیرہ ہوتے ہیں, آپ کے اکاموڈیشن کا خرچہ, آپ کے کھانے پینے کا خرچہ, آپ کی فیس وغیرہ, یہ ساری چیزیں یا ٹریولنگ کے جو اخراجات ہیں یہ ان میں سے نکلتے رہتے ہیں. تو آپ نے یہ جو ہے نا یہ اخراجات ادھر سے پورے کرنے ہوتے ہیں. اب ایک آپ نے بلاک اکاؤنٹ کھلوا لیا, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے ایمبیسی کی فیس دینی ہوتی ہے. اپنی ایمبیسی کی فیس دیں گے آپ, وہ تقریباً کوئی 80 یورو ہوتی ہے, وہ فیس دیں گے. اس کے بعد فیس دینے کے بعد آپ اس کی سلپ لے لیں گے, ٹھیک ہے, فیس سلپ. اس کے بعد جو یونیورسٹی آپ کو کہے گی کہ جی آپ کے ڈاکومنٹس ہم نے اپروو کر لیے ہیں, اب آپ فیس جو ہے نا وہ انرول کروائیں, پری انرولمنٹ. وہ تقریباً تاکہ ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ جی آپ واقعی ہی ہماری یونیورسٹی میں آ رہے ہیں, تو ہم آپ کو ایک لیٹر جاری کریں گے. وہ لیٹر آپ جا کے ایمبیسی میں شو کریں گے اور آپ کو جو ہے نا ویزا ملے گا. تو وہ جو انرولمنٹ ہوتی ہے, پری انرولمنٹ, وہ تقریباً کوئی 350 سے 400 یورو ہوتی ہے. وہ پاکستانی تقریباً 1,20,000 1,50,000 کے قریب بنتی ہے. وہ آپ نے فیس جو ہے نا وہ دینی ہوتی ہے. جو آپ دیں گے تو اس یونیورسٹی سے لیٹر آ جائے گا, جس طرح UK سے کیش لیٹر آتا ہوتا ہے. تو وہ لیٹر آ جائے گا آپ کے پاس. وہ لیٹر لے کے ایمبیسی کی فیس کی جو سلپ ہوتی ہے وہ لے کے, اپنا پاسپورٹ لے کے, اور اس کے بعد آپ نے جو اکاؤنٹ کھلوایا ہوتا ہے بلاک اکاؤنٹ, اس کی سلپ لے کے, اپنی بینک سٹیٹمنٹ لے کے آپ نے جانا ہوتا ہے ایمبیسی میں. ایمبیسی میں جا کے آپ نے انٹرویو دینا ہوتا ہے, چھوٹا موٹا آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. وہ بس یہی پوچھتے ہیں کہ کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, آپ کون سے سبجیکٹ میں ایڈمیشن آپ نے لیا ہے, اور آپ کا کورس کتنے ڈیوریشن کا ہے, اور آپ کا جو بلاک اکاؤنٹ ہے اس میں کتنے پیسے ہیں. یہ ساری چیزیں تھوڑی سی وہ ویریفائی کرنے کے لیے آپ سے کہ آپ وہی جو ہے نا اپلیکینٹ ہے جس نے اپلائی کیا تھا یا کوئی اور تھا اور آپ ویسے منہ اٹھا کے آ گئے ہیں. تو یہ چیزیں وہ ویریفائی کرنے کے بعد وہ آپ کو ویزا لگا دیتے ہیں. اب کیا ہے کہ یہ آپ کا ویزا لگ گیا. اب کیا ہے, آپ نے 12,000 یورو بھی جمع کروا دی, اپنا ویزا میں ایمبیسی فیس بھی دے دی. اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے نا اٹیسٹڈ کرانے پہ جو خرچے ہوئے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ کی آپ کو ٹکٹ ملے گی پاکستان سے جانے کے لیے جرمنی, وہ آپ کا خرچہ ہوگا. اب یہ سارے خرچے ہو گئے تھے آپ کے پاکستان کے اندر. اب آپ جرمنی جب پہنچ جاتے ہیں تو جرمنی پہنچ کے آپ کا جو خرچہ ہوگا نا وہ سب سے پہلا ہوگا کہ آپ نے وہاں پہ ہیلتھ انشورنس کروانی ہے. تقریباً 200 یورو کی وہ ہیلتھ انشورنس ہوگی. وہاں پہ ہیلتھ انشورنس, آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, آپ کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے, تو آپ جو ہے نا آسانی سے جا سکیں. وہاں پہ ہیلتھ انشورنس جو ہے نا وہ آپ نے کروانی ہوتی ہے. تو یہ ہیلتھ انشورنس کا جو ہے نا خرچہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے علاوہ آپ کر لیں کہ جرمنی پہنچ گئے آپ. اب جرمنی پہنچنے کے بعد آپ جو ہے نا ہاسٹل, پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ نے آیا کہ پرائیویٹ جو ہے نا اکاموڈیشن میں رہنا ہے یا آپ گورنمنٹ اکاموڈیشن میں رہنا چاہتے ہیں. تو کوشش کریں, جو میری اگر مشورہ مجھ سے لیں تو آپ گورنمنٹ کی اکاموڈیشن میں وہاں پہ رہیں. گورنمنٹ کی اکاموڈیشن جو ہوتی ہے نا وہ سستی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ.
کیونکہ گورنمنٹ اکوموڈیشن میں آپ شیئرنگ میں رہتے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ میکسیمم 200 یورو میں 150 یورو میں آپ کو آسانی سے کمرہ، بیڈ وغیرہ، فریزر وغیرہ، اور آپ کو بل وغیرہ بھی نہیں دینے پڑتے، اور 150 یورو میں آپ کا کھانا وغیرہ، یہ سارے اخراجات جو ہے نا وہ یونیورسٹی اکوموڈیشن میں رہیں گے نا، تو آپ کے 300-350 یورو آپ کے بنیں گے، اور پھر آنے جانے کا جو ٹائم ہے آپ کا ویسٹ ہوتا ہے، اور جو آنے جانے کا جو آپ کو کرائے وغیرہ لگتے ہیں وہ بھی آپ کے بچت ہو جائے گی۔ تو یہ یونیورسٹی کی اکوموڈیشن میں آپ رہیں گے تو یہ ایزی رہے گا۔ اگر آپ پرائیویٹ میں رہیں گے تو آپ کے اخراجات 600 سے 700 یورو تک چلے جائیں گے۔ تو یہ تھے وہاں کے۔ اب وہاں پہ جا کے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈیڈ اسکالرشپ جو ہوتے ہیں نا جرمنی کے، اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے ڈیڈ اسکالرشپ میں اپلائی کیا ہے، لکیلی آپ کا ڈیڈ اسکالرشپ لگ گیا ہے۔ تو اسکالرشپ کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر مہینے 900 یورو دیتا ہے۔ 950 یورو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیڈ اسکالرشپ ہے۔ تو آپ کے جو سارے خرچے ہیں ادھر رہنے کے، ادھر ادھر کے، وہ سارے تو ڈیڈ اسکالرشپ کی طرف سے نکل گئے۔ تو جو آپ نے 12,500 یورو جو پاکستانی 35 لاکھ روپے بنتے ہیں اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں، وہ آپ کے سیو رہیں گے، محفوظ رہیں گے، چاہے آپ ان کو واپس پاکستان ٹرانسفر کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہاں پہ ڈیڈ اسکالرشپ پہ لیں گے تو وہ آپ کی یونیورسٹی کی فیس بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فیملی آپ کے ساتھ آ گئی ہے، آپ کے بچے، آپ کی بیوی ساتھ آپ کے آ گئی ہے، تو ان کی اکاموڈیشن وغیرہ، ان کے اخراجات، ان کے کھانے کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ڈیڈ اسکالرشپ سے سارے پے ہوتے ہیں، وہ بھی دیتا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جرمن لینگویج وہاں پہ سیکھتے ہیں تو آپ کی لینگویج سیکھنے کی فیس بھی ڈیڈ اسکالرشپ کی طرف سے جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے لکیلی ڈیڈ اسکالرشپ لے لیا تو آپ کی یہ ساری ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ کے سارے جو آپ کے پیسے جو آپ نے ڈپازٹ کروائے تھے بلاک اکاؤنٹ میں واپس پاکستان بھیج دیں، آپ کے سارے اخراجات ڈیڈ اسکالرشپ اٹھائے گا، اور وہاں پہ جا کے اگر آپ نے پارٹ ٹائم جاب سٹارٹ کر دی تو وہ ایکسٹرا آپ کمائیں گے۔ وہاں پہ ایوریج ایک مہینے میں آپ 300-3,500 یورو کما سکتے ہیں ڈیورنگ اسٹڈی، ایک مہینے میں۔ پاکستانی آپ یہ کر لیں کہ 7-8 لاکھ روپے بنتا ہے، ایک مہینے میں آپ کما سکتے ہیں وہاں پہ ڈیورنگ اسٹڈی۔ تو اگر آپ کی 2 سال کی، کیونکہ آپ ایم فل پہ جا رہے ہیں، ایم فل کرنے یا ایم ایس سی کرنے جا رہے ہیں، تو 2 سال آپ اسٹڈی کریں گے تو 2 سال آپ وہ کمائیں گے، تو آپ 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ ادھر جاب کر کے ہی کما سکتے ہیں پاکستانی کرنسی میں۔ اب آپ نے اسٹڈی کمپلیٹ کر لی، اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں یا آپ ڈائریکٹ کہیں پہ ویزا جو ہے نا آپ کو ورک ویزا مل جاتا ہے۔ تو اگر یو کے اندر آپ کو جو پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ ہے وہ 2 سال کے لیے ملتا ہے، جبکہ جرمنی کے اندر اور باقی یورپین کنٹری میں وہ 3 سال کے لیے ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ وہ پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ لیں، تاکہ آپ جتنا ڈیوریشن ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جرمنی میں، جتنا زیادہ رہ سکتے ہیں آپ رہیں۔ 3 سال آپ رہیں گے، مزید کمائیں گے، 3 سالوں میں 3-4 کروڑ روپے کما لیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ پاکستان بھیج دیں، یہاں پہ کوئی کاروبار وغیرہ بندہ سٹارٹ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ورک ویزا کہیں سے آفر ہو جائے، آپ کی ڈگری سے ریلیونٹ یا آپ کی ڈگری سے ریلیونٹ نہ ہو، آپ انجینئرنگ کی ڈگری کر رہے ہیں تو آپ انجینئرنگ کے سیکٹر میں آپ کو جاب آفر ہو گئی، آپ کو وہ ورک ویزا آفر کر رہے ہیں، تو آپ وہ ورک ویزا بالکل لے لیں، ٹھیک ہے۔ وہ ورک ویزا لیں گے آپ۔ اب ورک ویزا لینے کے بعد جیسے ہی آپ 21 منتھ اس ورک ویزے پہ رہیں گے تو آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے، وہاں کی پی آر لینے کے لیے، جو ان کی ریزیڈنس ہوتی ہے پی آر، وہ لینے کے لیے۔ جبکہ یو کے میں آپ کو اگر آپ اس طرح آئیں تو آپ کو 7.5 سال کے بعد یہ آفر کرتے ہیں، جرمنی میں یا آپ کو 21 منتھ کے بعد ہی آفر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ آپ کے پاس جرمنی کا جو لینگویج سرٹیفکیٹ ہے نا A1 B1 وہ ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جو بندہ بھی اسٹڈی ویزے پہ جائے تو ڈے 1 سے ہی وہ لینگویج سیکھنا سٹارٹ کر دے۔ جب تک آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی تب تک آپ وہاں کی لینگویج پراپرلی سیکھ چکے ہوں گے، آپ کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ آ جائے گا، اور 2 سال کے بعد آپ ورک ویزے پہ ڈائریکٹ چلے جائیں، اور 21 منتھ کے بعد یعنی آپ یہ کر لیں کہ جس دن آپ گئے تھے جرمنی، وہاں سے ٹھیک آپ کر لیں کہ 3 سال 36 اور تقریباً 45 مہینوں کے بعد، 44-45 مہینوں کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں وہاں کی پی آر لینے کے لیے۔ جب آپ پی آر لینے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں، کوئی جرمنی کا ٹاپ 4 جو ہے نا اسٹرانگ پاسپورٹ کے اندر آتا ہے جرمنی کا، تو آپ 190 کے قریب آپ کنٹری جو ہے نا وہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جرمنی کا پاسپورٹ ہے، وداؤٹ ویزا کے آپ کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں۔
اتنا زیادہ اسٹرانگ اس کا پاسپورٹ ہے. اور آپ کو میڈیکل کی سہولیات بالکل فری ملتی ہیں. آپ اپنے پیرنٹس کو بلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی کنٹری میں آپ کو پیرنٹس الاؤ نہیں ہوتے, جرمنی میں آپ اپنے پیرنٹس کو بھی بلا سکتے ہیں. فیملی تو الاؤ ہوتی ہے, تو اپنے پیرنٹس کو بھی بلا سکتے ہیں. ان کی بھی ہیلتھ کی ساری ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں, ان کی آپ کے بچوں کا ایجوکیشن ساری فری ہوتی ہے. اس کے بعد وہاں پہ ایوریج جو انکم ہے نا, وہاں کی جو جرمنی کی ایوریج پر منتھ جو انکم ہے وہ ہے تقریباً 4,000 سے لے کر 4,500 یورو ایوریج انکم, جبکہ یو کے اندر ایوریج انکم ہے 2,200 پاؤنڈ. تو وہاں پہ جاب کی اپرچونٹی بہت زیادہ ہے. وہ ایک انڈسٹریل کنٹری ہے اور بہت زیادہ اس کی اسٹرانگ اکانومی ہے, بہت زیادہ اسٹیبل کنٹری ہے. اور وہاں پہ جا کے آپ اچھے طریقے سے کام بھی کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو ٹائملی آپ سب تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.